मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कबीला बड़ीच की दास्तान सुनी है? क्या आप उन पठान सहाबी का नाम जानते हैं जिन्हें हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्फ मुलाकात नसीब हुई, इकनॉमिक्स में एमएससी की डिग्री भी हासिल की? अकबर साहब को तहकीक का बहुत शौक़ है, चुनांचे उन्होंने शाह अहमद रज़ा ख़ान के अजदाद से मुतालिक अपनी तहकीक पे आगे चलकर बरखिया और आर्मिया के दो फर्जंद पैदा हुए, जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद नबूवत में बड़ी शोहरत पाई। 1996 में इस किताबचे में दर्ज हवालात भी आपके सामने पेश खिदमत है। अपनी तहरीक का नतीजा बयान करते हुए लिखा कि पख्तून, पश्तून, रोहिला, सुलेमानी, पठान और अफ़गान एक ही खानवादे के मुख्तलिफ नाम हैं जो कि हिंदुस्तान में आकर आबाद हुए थे। आइए अब ज़रा पख्तून या पश्तून ज़बान की तारीख़ पर भी एक सरसरी सी निगाह। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस ताल्लुक़ की बिना पर अरब की जर्री माएँ और पश्तून माओं में एक ममासलत है। अपने फ़र्जंदों की अल्लाह की राह में क़ुरबानी पर सब्र शुक्र का पैकर बन जाना। ज़माना हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो या आज का, इन दोनों माओं में ये कदर मुश्तरक नज़र आती है। आइए अब तीसरे सवाल पर आते हैं। अफ़गानिस्तान को बिलादुस्सूफिया क्यों कहा जाता है? क्या पख्तून वही ताइफ़ा और वही जमात हैं जिनके ज़हूर आने की पेशनगोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कैस अब्दुर रशीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दार इस्लाम में लाने के बाद की थी? हम साथ साथ पख्तून सूफिया और फातिहीन के एक ऐसे कॉम्बिनेशन पर भी नज़र डालेंगे जिसकी वजह से हिंदुस्तान की तारीख़ पर नहायत गहरे असरात पड़े, या यूँ कहिए कि हम बर्र सग़ीर पाक व हिंद की आज जो तारीख़ पढ़ते हैं उसकी वजह ही पठान हैं। सरज़मीन अफ़गानिस्तान तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का नाकाबिल तस्ख़ीर किला साबित हुई। दीन इस्लाम के उरूज, तहफ़्फ़ुज़ और फैलाव के लिए फ़र्ज़ंदगान अफ़गानिस्तान ने अज़्म व इस्तक़लाल से काम किया। चुनांचे आज तेग़ व शमशीर की बात हो तो सुबुक्तगीन, महमूद गज़नवी, मोहम्मद गौरी और अहमद शाह अब्दाली की खिदमत नाकाबिल फ़रामोश हैं। तसव्वुफ़ और रूहानियत की तरफ देखा जाए तो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से लेकर अब्दुल रहमान जामी तक, और फिर हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत मियाँ उमर चमकनी रहमतुल्लाह अलैह तक अनगिनत मशाहीर इस्लाम खुद्दाम दीन को इसी सरजमीन ने जन्म दिया, जिन्होंने तालीमात इस्लाम को ज़ेब तन बनाकर रहती दुनिया तक इसे फैला दिया। बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो कुफ्र और शिर्क की अमाजगा था, इस खित्ता अर्ज़ को नूर इस्लाम से मुनव्वर करने वाला जुमला अकाबर औलिया कराम और सालिहीन अफ़गानिस्तान के रहने वाले पठान या इस खित्ता ज़मीन से गुज़र कर हिंदुस्तान में वारिद हुए। यहाँ मैं हज़रत सैयद अली हजवेली अलैहि रहमा का ज़िक्र ज़रा तफसील से करूँगा, जिन्होंने 10वीं सदी ईस्वी में सुल्तान महमूद गज़नवी की फ़ौजों के आने से पहले ऐसा बेमिसल दावत इस्लाम दिया जिसके नतीजे में हज़ारों कुफ़ार मुसलमान हुए। हज़रत सैयद अली हजवेरी का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के इलाके हजवेर से था। उनका तरीक़ा दावत इस्लामी ऐसा बेमिसल था जिसने महमूद गज़नवी के लिए दिल्ली तक पहुँचना आसान कर दिया। गज़नवियों के बाद गौरियों ने जब इस्लाम की तलवार इंसाफ के लिए थामी तो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर सुल्तान मोहम्मद गौरी ने मुसलमानों को हिंदू राजा के जुल्म व सितम से महफूज किया। तारीख़ शाहिद है कि आज भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारात हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा को सुल्तान मोहम्मद गौरी का जासूस कहते हैं। वाज़ेह रहे, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा का ताल्लुक़ ईरान के इलाके सिस्तान से था, जो कि इस खुरासान का हिस्सा है जिसमें पठान आकर आबाद हुए थे। अहमद शाह अब्दाली वो नामवर मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने अफ़गान कबाइल को मुश्तरका जिरगों के ज़रिए मुत्तहिद किया। अफ़गान कबाइल ने उनको अपना हुक्मरान मुंतखब किया और उनकी इस्लाम दोस्ती, खिदमत और सही क़यादत के पेश नज़र आज भी अफ़गान उन्हें अपना कायद मोर से आला तसव्वुर करते हैं। उन्होंने मराठों के जुल्म सितम से हिंदुस्तान के मुसलमानों को निजात दिलाई और पानीपत के मैदान में फ़तह हासिल करके सुरखरू हुए।
احمد شاہ ابدالی بزرگان دین، مشائخ اعظم، اولیاء کرام سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ بالخصوص آپ کو حضرت میاں عمر چمکنی سے بڑی محبت تھی۔ آپ جب بھی پشاور تشریف لاتے تو میاں عمر چمکنی کی خدمت میں ضرور پیش ہوتے۔ پانی پت کی فتح کے بعد جب پٹھانوں کی شجاعت کا لوہا مانا جا چکا تو آپ نے میاں عمر چمکنی کے مشورے سے اس علاقے کو، جہاں افغان صدیوں سے سکونت پذیر تھے، جسے کبھی خراساں، غرجستان، سیجستان، اورستان کہا جاتا تھا، افغانوں کی نسبت سے افغانستان کا نام دیا۔ افغانستان، جس کا بڑا حصہ خراسان میں شامل تھا، اپنی تاریخ میں بڑے پیچ و خم سے گزرا۔ 16ویں صدی عیسوی کے وسط میں ابدالی کے ساتھ قندھار کے ولی عہد سید اللہ خان اپنے چند بھروسہ مند پختونوں کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے اور یوں خون رضا کی پہلی بوند سرزمین ہندوستان میں جلوہ گر ہوئی۔ حضرت سید اللہ خان قندھاری، جن کا تعلق حضرت قیس عبدالرشید کے بڑیچ قبیلے سے ہی تھا، ابدالی کے ساتھ قندھار سے لاہور تشریف لائے تو اس وقت کے مغل شہنشاہ نے ان کو شاہی قلعے کے مشہور شیش محل میں ٹھہرایا اور یہیں سے شروع ہوا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے آباء و اجداد کا ہندوستان میں مستقل بنیادوں پر قیام کا سلسلہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان افغانی نسب و نسل کے لحاظ سے افغان ہیں۔ آپ کا نسبی سلسلہ افغانستان کے مشہور معروف قبیلہ بڑیچ ہے، جو افغانوں کے جد امجد حضرت قیس عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں پیغمبر اسلام کی خدمت عالیہ میں حاضری دے کر دین اسلام کو قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، کے پوتے شرف الدین کے 5 بیٹوں میں چوتھے بیٹے بڑیچ سے جا ملتا ہے۔ بڑیچ افغانستان کے صوبے قندھار کے گرد و نواح میں شوارق میں بھی آباد ہیں، جو بلوچستان کے ضلع چاغی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس طرح بڑیچ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی اور کوئٹہ، بالخصوص کوئٹہ شہر میں کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ تاریخی لحاظ سے بڑیچ نہ صرف بلوچستان بلکہ صوبہ سرحد اور غیر منقسم ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں قندھار سے جا کر سکونت پذیر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کے بزرگ اور قندھار کے ولی عہد حضرت سید اللہ خان کے علاوہ نامور افغان روہیلوں میں حافظ رحمت خان اور دوندے خان، جو کہ آپس میں چچا زاد بھائی تھے، اجداد کی اصل جائے سکونت ڈوڈیر تحصیل ضلع مردان ہے، جو کہ 1870 کے کاغذات مال میں ان کے مورث اعلیٰ شہاب الدین پختون بڑیچ کے نام سے درج ہے۔ اسی طرح ہندوستان کی ریاست رامپور کے حکمران خاندان کی مورث اعلیٰ سردار داؤد خان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ وہ شاہ عالم خان کے فرزند جو قبیلہ بڑیچ سے متعلق ہے۔ اس طرح غیر منقسم ہندوستان کی ریاست جھنجر کے رئیس اور اس ریاست کی مسلم آبادی بڑیچوں پر مشتمل۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے رئیس جھنجر کو جنگ آزادی میں انگریزوں کو زک پہنچانے کی پاداش میں سولی پر چڑھا دیا۔ دوسری طرف 1857 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے دادا مولانا رضا علی خان اور جنرل بخت خان نے مل کر بریلی کی حفاظت کی۔ بریلی ہندوستان کا وہ واحد شہر تھا جس پر برطانیہ کا جھنڈا نہیں لہرا سکا۔ اہل سنت کے اکابر و عالم دین حضرت فضل حق خیرآبادی علیہ رحمہ کے فتوے کی روشنی میں 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا رضا علی خان کا بہت بڑا کردار نمایاں ہے۔ تاریخ ہندوستان میں افغانوں کی شجاعت، بہادری، بالخصوص بڑیچ قبیلے کی حیرت انگیز اسلامی جذبہ ایثار اور قربانی سے لبریز ہے۔ تاریخی لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے، انگریزوں سے ساز باز کر کے شجاعت دولہ اگر افغانوں سے کینہ پروری نہ کرتے تو نامور بڑی جنگجو حافظ رحمت خان روہیلا کو شہید نہ کرتے تو ہندوستان میں اسلام کی حکمرانی کبھی ختم نہ ہوتی۔ امام احمد رضا خان افغانی کی جائے پیدائش ہونے کی نسبت روہیل کھنڈ ہے۔ یہاں میں روہیل کھنڈ کے بانی ملک داؤد خان کا ذکر بھی کرتا چلوں۔ ملک داؤد خان ملک قادر خان کا چھوٹا بھائی تھا، اگرچہ وہ ہندوستان میں یوسف زئی مشہور ہوئے، جو کہ بڑیچ قبیلے سے نکلی ہوئی شاخ ہے، جیسا کہ تاریخ خورشید صفحہ نمبر 188 حسب و نسب سردار داؤد خان میں شیر محمد خان گنڈاپور نے لکھا۔ امام احمد رضا خان کی جائے پیدائش روہیل کھنڈ کا زرخیز علاقہ ہمالیہ کے دامن میں اور اودھ کے شمال مغرب میں 12,000 میل پر مشتمل ہے۔
افغانستان سے روہلوں کی آمد طویل عرصے تک جاری رہی اور رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی علیحدہ ریاست قائم کر لی جس کا نام روہل کھنڈ پڑا۔ ان کا صدر مقام تھا بریلی۔ مغلوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے بزرگ حضرت سعید اللہ خان کو شش ہزاری کے عہدے پر فائز کیا اور ان کو شجاعت جنگ بہادر کا خطاب عطا ہوا۔ روہل کھنڈ بریلی میں سکونت اختیار کرنے کے بعد آپ کو جاگیر عطا کی گئی جو آج تک اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے پاس موجود ہے۔ سعید اللہ خان کے صاحبزادے محمد سعادت یار خان بھی اعلیٰ ریاستی عہدوں پر فائز رہے۔ ان کے بڑے صاحبزادے محمد اعظم خان تھے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان افغانی کے یہی مورث تھے جنہوں نے ریاستی عہدے سے علیحدگی اختیار کر کے زہد اور تقوی اختیار کیا۔ آپ کے صاحبزادے حافظ کاظم علی خان صاحب تھے جو خود نواب آصف الدولہ کے وزیر تھے۔ حضرت سعید اللہ خان کی چھٹی پشت میں مولانا رضا علی خان جو کہ اعلیٰ حضرت کے دادا تھے ہندوستان میں امام اولیاء بن کر سامنے آئے۔ مولانا رضا علی خان کے صاحبزادے مولانا نقی علی خان کے ہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پیدا ہوئے اور یوں انگریزوں سے لڑنے کے لیے ایک افغانی خون ہندوستان کی سرزمین پر جگمگانے لگا۔ یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا رضا علی خان کے سر کی قیمت 500 روپے رکھی گئی۔ 1856 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دنیا میں تشریف لائے۔ انگریزی غلامی کا یہ دور نہایت افراتفری کا دور تھا۔ اگر اس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جیسی بزرگ شخصیت بر صغیر میں موجود نہ ہوتی تو قدیم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ مکمل طور پر مسخ ہو چکا ہوتا۔ جس وقت برٹش انٹیلیجنس کا جاسوس لارنس آف عربیہ کے روپ میں سرزمین عرب پر وہابیہ فکر کا استعمال کرتے ہوئے آل سعود کا اعلی کار بن کر اسلام کو حجاز و یمن سے نکالنے میں مصروف تھا، عین اسی وقت وہابیہ کی فرنچائز اہل دیوبند بر صغیر کے مسلمان جو کہ اہل سنت حنفی تھے ان کے عقائد کو مسخ کرنے اور مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے پوری طرح کوشاں تھی۔ وہ مسلمانوں میں سے روح محمدی نکالنا چاہتے تھے۔ یہ ٹاسک ان کو انگریزوں کی طرف سے ملا تھا اور اس کے خلاف سب سے بڑی دیوار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تھے۔ اہل دیوبند کے بد مذہبوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا تنگ نظری سے تعقب شروع کر دیا۔ وہ انگریزوں کے عزائم کی تکمیل میں لگے تھے، اس لیے پورا دیوبند اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو گیا۔ ان نام نہاد علماء نے اعلیٰ حضرت پر جھوٹے الزامات لگائے اور حسد رضا میں پختونوں کو یہودی اور اسرائیلی کہنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ مولوی حسن مدنی امام احمد رضا خان کا تعاقب کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اجداد یہودی اور اسرائیلی ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب ذرا اہل دیوبند کے بانیوں کی پختونوں سے نفرت کا حال بھی سنیں۔ مولوی اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی جو کہ انگریزوں کی خدمت کرتے ہوئے پختونوں کے خلاف سرگرم عمل رہے، پختونوں کی طرف بہت نفرت سے دیکھا کرتے تھے۔ سید احمد بریلوی فرماتے ہیں کہ مجھے ان پختونوں سے ایسی نفرت ہے جیسے کسی کو اپنی قح سے ہوتی ہے۔ بعد ازاں ان دونوں کی ہلاکت بالاکوٹ کے مقام پر غیور پختونوں کے ہاتھوں ہی ہوئی، جس کو من گھڑت تاریخ لکھنے والوں نے سکھوں کے ہاتھوں شہادت میں بدل دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا دور بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے مشکل دور تھا۔ اہل سنت اور جماعت کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت نے بر صغیر کے مسلمانوں کو بہترین سیاسی رہنمائی بھی فراہم کی۔ کانگریس کی انگریز پیدائش سے لے کر تمام سیاسی مارکوں میں اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو جو رہنمائی دی، پاکستان کا دو قومی نظریہ اسی کا شاخسانہ اور آج پاکستان کا بننا، قائم رہنا امام اہل سنت کی جوامردی کے مرہون منت ہے۔ یوں ایک افغانی خراسانی خون اس وقت بھی بر صغیر میں اسلام کا پرچم ہاتھ میں لیے مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں کی ریشہ دوانیوں سے خبردار کرتا رہا۔ کچھ جملے ماضی قریب کے لیے بھی بیان کرتا چلوں۔ پچھلی 2 صدیوں میں افغانستان پر قبضہ جمانے کی 3 مربوط کوششیں کی گئیں اور وقت نے پھر ثابت کر دیا کہ قیس عبد الرشید کی اس قوم پر قبضہ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس قوم کے ساتھ دعائے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل حال ہے۔ پہلے انگریز، پھر روس، اب ماضی قریب میں امریکہ کی شکست فاش کو دیکھ کر شاید طاغوتی قوتوں کو صبر نہ آئے۔
80 کی دہائی میں 90% اہل سنت افغانستان کے اسلامی تشخص کو بگاڑنے کی ایک بھرپور کوشش کی گئی۔ جب روس کو گرم پانیوں اور اسلامی مملکت تک پہنچنے سے روکنے کے لیے وہاں بھی وہابیہ کی فرنچائز اہل دیوبند کو بلاد الصوفیہ افغانستان ایک جامع حکمت عملی کے ساتھ معاشرے کے اندر سرایت کرا دیا گیا۔ اس علاقے میں ایک مذہبی ڈس بیلنس کریٹ کیا گیا جس کا خمیازہ آج بھی اس کے اطراف کے تمام مسلمان دہشت گردی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ میں آج کے پٹھانوں کو یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ اگر وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ حضرت قیس عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں تو ان کو اہل سنت و جماعت کی پوری طرح حمایت کرنی ہوگی اور اس میں واپس آنا ہوگا۔ افغانستان جو کہ بلاد الصوفیہ ہے، جو صوفیہ کرام کی اولیاء کرام کی سرزمین ہے، اس سرزمین پر ناحق مسلمانوں کا خون بہانا پٹھانوں کا ترہ امتیاز نہیں۔ پٹھان کو جب بتان کا لقب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تو ان کو یقین تھا کہ کشتی کے سارے حصے خراب ہو سکتے ہیں، لیکن پٹھان اسلام کی کشتی کا وہ حصہ ہیں جو اپنے اطراف کے حالات سے نہ ڈرے نہ کبھی ڈریں گے اور اپنے وطن کو اسلام کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا کر رہیں گے۔ اب چاہے پٹھانوں کی کردار کشی کے اوپر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کھربوں ڈالر لگا دیں، پٹھانوں کی اسلام محبت جواں مردی کو وہ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ 120 سال پر مربوط امام احمد رضا خان کے خلاف پروپیگنڈا آج بھی ناکارہ ثابت ہوا اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آج بھی نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری دنیا اسلام میں مسلمانوں کی سماعت سے ٹکراتا ہے اور ٹکراتا رہے گا۔ تاریخی حقائق پر اگر نظر ڈالی جائے تو خطہ افغانستان اسلام کا وہ محفوظ قلعہ نظر آ رہا ہے جو اغیار کے مکروہ عزائم سے محفوظ رہا اور دین اسلام اپنی صحیح اقدار کے ساتھ اس علاقے میں سلامت رہا۔ یہود و نصارہ جو اسلام کے ازلی دشمن تھے، انہوں نے اپنے مکر و فریب سے اسلام کو سارے عالم میں پامال کیا، یہاں تک کہ ارض مقدس فلسطین، حرم کعبہ اور دیار رسول کے تقدس کو مجروح کرنے کے لیے لارنس آف عربیہ وغیرہ کی ریشہ دوانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، لیکن اسلام کے ان ازلی دشمنوں کے ناپاک قدم سرزمین افغانستان، سمندر سے دور، پہاڑوں سے گھرا ہوا ملک جو کہ لینڈ لاکڈ ہے، نہ پہنچ سکے۔ بالکل اسی طرح اسلام کے نام پر بنے پاکستان کو بھی یہی پٹھان جو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے منور ہیں، کسی کو پاکستان کا بال باقا نہیں کرنے دیں گے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ روک دے یار 2 منٹ۔ That was big. سلام